फरमाते जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर नबी पाक फरमाते हैं वमन सल्ला अलैहि अशरन, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर आगे बड़ी प्यारी बात फरमाई वमन सल्ला अलैहि मिअतन, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार, कि ये बंदा दोजक की आग से और निफाक से बरी है, आज़ाद है। फिर आगे फरमाया व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश-शुहदा, और इस बंदे को क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। जरा गौर कीजिए, एक दुरूद पर 10 रहमतें। हम काम काज पर जाएं, खेतों में जाएं, अपनी नौकरी पर जाएं, घर से बाहर निकलें, स्कूल जाएं, और अगर दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएं तो हर एक दुरूद पर 10 रहमतें मिलती हैं। अब आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें मेरे साथ रहें, मेरी हिफाजत रहे, मेरे साथ कोई मुश्किल ना हो, तो सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, बड़े आसान आसान दुरूद पाक हैं। मैं जैसे अभी पढ़ा रहा था, आप एक बार फिर मिलकर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कितना आसान दुरूद पाक है, याद कर ले, पढ़ते रहा करें। अच्छा, फिर 100 बार पढ़ने वाले को क्या बताया? अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये बंदा दोजक से भी बरी है, मुनाफिकत से भी बरी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। दुनिया का दस्तूर है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, काम थोड़ा करे ना तो मजदूरी थोड़ी मिलती है, काम मुश्किल करे, मेहनत ज़्यादा करें तो फिर मजदूरी ज़्यादा मिलती है। मगर अल्लाह की रहमत देखो, काम थोड़ा करो फिर भी बरकतें ज़्यादा अता फरमाता है। 100 बार दुरूद पाक में कितनी देर लगती है? तस्बीह हाथ में लें, आधे घंटे में आपके 100 दुरूद पाक पूरे हो जाएंगे, शायद आधे घंटे से भी पहले पूरे हो जाएंगे। लेकिन नेकियां, अजर, सवाब, इनाम कितना ज़्यादा है। हर दूसरे आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ऐसा ना करें, ये ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करनी है। जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, हमारे मोबाइल पर एक कभी कभी मैसेज आता है कि आपका बैलेंस ख़त्म होने वाला है, पैसे डलवा लीजिए। आता है ना मैसेज। इंटरनेट अगर पैकेज लिया है तो फिर मैसेज आएगा कि इंटरनेट पैकेज ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही रह गया है, जल्दी से पैसे डलवा लीजिए। अब जिसके पास पैसे होते हैं वो डलवा लेता है। लेकिन ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आपकी ज़िंदगी 1 महीना रह गई है, अब आखिरी 15 दिन है, तौबा कर लीजिए। अब 1 हफ्ता रह गया है, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अब सजदे कर लीजिए, अब तौबा कर लीजिए। नहीं, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई पैगाम नहीं आएगा। बंदा सुबह घर से निकलता है, बाज़ औक़ात घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात आकर खाऊंगा, ये वाले कपड़े इस्त्री करके रखना, रात दावत में जाना है, पहन कर जाऊंगा। कपड़े इस्त्री किए हुए रह जाते हैं, खाना तैयार रहता है, मगर बंदा नहीं आता, उसकी लाश आती है, उसका जनाजा आता है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ कोई दोपहर को होता है और रात वो कब्र में पहुंच जाता है। हम रात साथ होते हैं, सुबह उठते हैं तो इतला आती है कि फला बंदा सोया मगर उठा नहीं, सोते में ही चला गया। ये मैं नई बातें तो नहीं कर रहा ना। तो जब एक ही जिंदगी मिली है और इसके इख्तिताम का पता भी नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, तो फिर हम क्यों गुनाह करते हैं? फिर क्यों गफलत की जिंदगी गुजारते हैं? फिर क्यों वक्त जाया करते हैं? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी बात समझो। आपने बर्फ देखी है ना, बर्फ का जिसका कारोबार होता है ना, जो बर्फ बेचता है ना, उसका एक ही काम होता है कि जल्दी बिक जाए, क्योंकि देर होगी तो क्या होगा? हाँ, सब समझदार है ना, पिघल जाएगी। बर्फ पिघलती है। आप समझिए जो जिंदगी है ना हमारी, ये हम सबको एक एक बर्फ की लादी, बर्फ का ब्लॉक कह लें, बर्फ का एक पीस आपको मेरे हाथ में दे दिया गया है। किसी को 30 साल का दिया गया है, किसी को 40 साल का, किसी का 50 साल, और रोज पिघल रही है बर्फ। हो सकता है हम में से किसी की आज ही बर्फ पूरी होने वाली है, पता नहीं हमें, लेकिन बर्फ पिघल रही है।
بالکل زندگی اسی طرح پگھل رہی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ڈے بائی ڈے، روزانہ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اسکول پڑھنے والے، جیسے جیسے آپ کا امتحان کا دن قریب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیاری کرتے ہیں۔ جتنا امتحان قریب آتا ہے اتنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ 5 ایئرس پیپر، 5 سالہ پیپر، کسی سارا سال جس طالب علم کو نہیں پوچھتے اب اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے کیونکہ وہ قابل ہے، اس نے سبق یاد کیا ہوتا ہے، اس کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو سبق آتا ہے وہ سکھا دے گا۔ امتحان میں 1 ہفتہ رہ جائے اب رات کو نیند نہیں آتی، اب ساری رات تیاری، ایسا ہی ہے نا؟ صبح امتحان ہو، وہ رات تو ساری ٹینشن میں گزری ہماری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا امتحان قریب آتا ہے، تمہیں فکر شروع ہو جاتی ہے، کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہر گزرنے والا دن میں قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں؟ ہم نے قبر میں جا کر بھی ایک امتحان دینا ہے۔ اسکول کے پیپر میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ نا؟ دوبارہ اگلے سال پھر وہی جماعت پڑھنی پڑے گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ لیکن قبر کے امتحان میں جو فیل ہوا نا، اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سپلیمنٹری ضمنی پیپر دینے کا موقع دیا جائے گا، نہیں، ادھر امتحان ہوا، ادھر فیل ہوا، ادھر جہنم کا عذاب شروع ہو گیا۔ یہ ایک ہی بار دینے کا موقع ملے گا، سمجھو بات کو۔ میں نے بھی وہ امتحان دینا ہے، آپ نے بھی وہ امتحان دینا ہے۔ 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، 8ویں جماعت، 10ویں جماعت، گریجویشن، FA، اس کے امتحان کی کتنی فکر؟ جس کا پیپر سلیبس بھی پتا ہے، تاریخ بھی پتا ہے، کس تاریخ کو ہوگا، کتنے بجے ہوگا، یہ بھی پتا ہے، مگر ایک امتحان ایسا ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی سستی ہے۔ اے میرے نوجوان، بڑی تعداد میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، آپ سب نوجوان ہیں، اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کو ناراضی والے کام کرتے ہیں؟ تو ایک کام آج، پہلا میسج آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فائدہ ہے نا، گناہ بھی تو کر رہے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی کرتے رہیں، گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا احسان کرنے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے۔ دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کہیں نوکری کرتے ہوں، آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو، تنخواہ ٹائم پہ دے، کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے۔ کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں۔ 2 واقعات ذرا سنیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ بھی کنارے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں یہ کوئی راز ہے اللہ کا۔ دریا کنارے پہ مینڈک کے پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا
اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، بے ہوش، اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے۔ اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا، سانپ اس ڈنک سے مر گیا، بچھو واپس چلا گیا۔ بندہ بے ہوش ہے، سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا، آ کر سانپ کو مارا، واپس چلا گیا۔ آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہ شرابی، اور اس کے لیے ایسی حفاظت، اس کے لیے ایسا نظام۔ اللہ 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 اللہ۔ اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان، اس کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آیا۔ آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا، یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا، اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہ گار، اتنا خطا کار، رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا، مگر وہ ذات گناہ گاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا۔ یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا۔ آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے، ذرا سنیے گا میری بات۔ آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو، وہ کہے میں تو نہیں کرتا۔ دوبارہ آپ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی ایک کام کر دو، وہ کہے میں نہیں کرتا۔ تیسری بار آپ کہیں کہ بھائی میں نے کہا نا میں نہیں کرتا، چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے؟ کوئی تحفہ دو گے اسے؟ مسکرا کر ملو گے؟ اپنی بات کرو۔ ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے، نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے، نہ مسکرائیں گے، نہ دعوت پر بلائیں گے، نہ تحفہ دیں گے۔ میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا۔ ہاتھ لے لیتا، آنکھیں لے لیتا، زبان لے لیتا۔ وہ کیسا کریم ہے۔ ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ عطائیں کر رہا ہے۔ ہم اسے ناراض کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نواز رہا ہے۔ ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے، جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں۔ سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا، اسے کیسا نوازے گا۔ ایک بار دوسرا واقعہ، اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے۔ بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ پھر اللہ سے عرض کی مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے کریم کرم کر ہم پر بارش برسا دے۔ غیب سے ندا ہوئی اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی، اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے، اپنے اس اجتماع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو
پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے، اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن 70,000 کا اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں، بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں، وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو، اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو،